अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शिकारियात सीरीज़ में एक और ज़बरदस्त कहानी जिसका उन्वान है एक दरिंदा एक इंसान। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि शिकार के साथ साथ मज़ाक का तड़का भी है। बेरा पुजारी से मेरी मुलाकात जिस तरह हुई वो बजाय ख़ुद एक दिलचस्प वाक़या है जिसे इतने अरसे बाद भी याद करता हूँ तो हंसी आ जाती है। मेरी उसकी ये मुलाकात बाद अज़ां गहरी दोस्ती में बदल गई और कई बरस तक हम दोनों एक साथ जंगलों में फिरते रहे। मुझे अपनी शिकारी बल्कि जंगली ज़िंदगी में यूँ तो सैकड़ों अजीब अजीब आदमियों से मिलने का इत्तेफाक हुआ है, लेकिन बेरा पुजारी का जवाब नहीं। मैंने एक लंगोटी के सिवा उसके दुबले पतले हड्डियाँ निकले हुए जिस्म पर कभी कोई कपड़ा नहीं देखा। पस्ता कद, मुंडा व सर, छोटी छोटी धंसी हुई जर्द आँखें और नहायत मिस्कीन चेहरा जिसे देखते ही संगदिल से संगदिल आदमी भी एक मर्तबा नरम पड़ जाए। और चेहरे से ज़्यादा उसकी शीरीं आवाज़ और इज्ज़ो खुशामद का इजहार करता हुआ लहजा दूसरों पर फ़ौरन असर करता था। अपने इन दो फितरी हथियारों से बेरा पुजारी ने जितना फ़ायदा उठाया इसकी मिसाल मुश्किल ही से मिलेगी। इन सलाहियतों के साथ साथ उसमें अय्यारी, मक्कारी, दूरंदेशी और बरजस्ता झूठ बोलकर दूसरों को बेवकूफ़ बनाने की खूबियाँ भी मौजूद थीं। वो अपने आप को ऊंची ज़ात का ब्राह्मण कहता। अपने इलाके और बरादरी के लोगों पर भी उसका खासा असर था। मैं उस ज़माने में मैसूर के जंगलों में घूम रहा था। माथर मालिया की पहाड़ी के दामन में एक छोटा सा बंगला सरकारी अफसरों के क़याम के लिए हुकूमत ने बनवा दिया था। उस बंगले से कुछ फासले पर चनार नदी बहती थी जो होजी नेकल के मकाम पर दरियाए कावेरी में मिल जाती थी। जब मैं यहाँ आया गर्मियों का मौसम था और चनार नदी तकरीबन खुश्क पड़ी थी। एक रोज़ सूरज निकलने से कुछ देर पहले जंगल की सैर को निकला। सैर का फ़कत बहाना था। मैं मनाज़रे फ़ितरत का आशिक हूँ। जंगलों, पहाड़ियों और वादियों में तने तन्हा घूमने से फ़रहतो अम्बसात और सुरूर की जो कैफियत तारी होती है वो शहरों और बस्तियों में नसीब नहीं हो सकती। चनार के किनारे सुनहरी रेत पर टहलता और जंगली परिंदों के नग़मों से मशहूर होता हुआ आहिस्ता आहिस्ता चला जा रहा था। राइफ़ल मेरे कंधे पर लटकी हुई थी और उसे मैं इसलिए साथ लाया था कि उस वक्त अक्सर रीछ या चीते का सामना हो जाता है। ये दोनों जानवर रात भर शिकार की तलाश में फिरते रहते हैं और सुबह सादिक के वक्त अपने अपने गारों की तरफ थके मांदे लौटते हैं। बाज़ औक़ात नदियों और दरियाओं के किनारे उगी हुई झाड़ियों में भी छुप कर बैठ जाते हैं और प्यास बुझाने के लिए सुबह सुबह नदी पर आने वाले हिरनों का शिकार कर लेते हैं। उस रोज़ मैंने कई चीतल, हिरन नदी के अंदर पानी की तलाश में फिरते देखे मगर फ़ायर ना किया। उन मासूम जानवरों को मारकर मुझे कभी दिली खुशी महसूस नहीं हुई। मैं बंगले से 1 मील दूर निकल आया। मशरक़ी उफ़क़ की तरफ से उभरने वाली रोशनी अंधेरे की दबीस चादर को चीरती हुई तेज़ी से जंगल में फैल रही थी और हवा के सर्द झोंके आहिस्ता आहिस्ता गर्म हो रहे थे। ताहम जंगल के अंदरूनी हिस्से में अब भी गहरा अंधेरा और खासी ठंड थी। दफ़तन मेरी बाईं जानिब हिना की झाड़ियों में से एक जंगली मोर चीखता हुआ उड़ा। मैं ठिठक कर अपनी जगह रुक गया और कान लगा कर कुछ सुनने की कोशिश करने लगा। अरसा दराज तक जंगलों में फिरने के बायस मेरी छठी हिस्स फ़ौरन बेदार होकर काम करना शुरू कर देती है। मुझे ख़याल हुआ कि इन झाड़ियों में या आसपास कोई दरिंदा छुपा हुआ है। मैं टॉर्च लाना भूल गया था, वरना उसकी मदद से पता चल जाता कि मामला क्या है। चंद मिनट इंतज़ार करने के बाद आहट पैदा किए बग़ैर आगे बढ़ा और झाड़ी के करीब पहुंच गया। क्या देखता हूँ कि रेतली ज़मीन में 3 फुट कतर का एक छोटा सा गड्ढा खुदा हुआ है जिसमें थोड़ा सा पानी जमा है। मैं समझ गया कि ये किसी ऐसे शख्स की शरारत है जो जंगल में नाजायज़ शिकार खेलता है। उन दिनों मैसूर के जंगलों में छोटे जानवरों के शिकार पर सख्त पाबंदी आयद थी और कोई शिकारी
حکومت سے لائسنس لیے بغیر ان کو ہلاک نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس ممانعت کے باوجود مقامی لوگ ندی پر آنے والے ہرنوں اور سانبروں کو طرح طرح کے پھندوں سے زندہ یا مردہ پکڑ لینے میں کامیاب ہو جاتے تھے۔ یہ گڑھا بھی پیاسے ہرن کو پانی کا لالچ دے کر پھانسنے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ میں اس شخص کو پکڑنے کی تدبیریں سوچنے لگا۔ وہ یقیناً قریب ہی چھپا ہوا تھا۔ گڑھے سے کچھ دور ہٹ کر ایک جھاڑی کی اوٹ میں بیٹھ گیا۔ کوئی 15 منٹ بعد کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ہرن ندی کی طرف سے بھاگتا ہوا ادھر آیا اور پانی دیکھ کر گڑھے میں منہ ڈال دیا۔ فوراً ہی ایک جانب سے ML یعنی مزل لوڈنگ بندوق سے کسی نے فائر کیا۔ گولی ہرن کی گردن میں لگی اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ میں نے پکار کر کہا، جس شخص نے ہرن پر فائر کیا ہے وہ میرے سامنے آ جائے، ورنہ اس کی خیر نہیں۔ کوئی جواب نہ ملا۔ چند لمحے انتظار کرنے کے بعد میں آگے بڑھا۔ یکایک جھاڑیوں میں جنبش ہوئی اور ایک پست قامت کالا کلوٹا ہندو پجاری میرے سامنے آن کھڑا ہوا۔ دہشت سے اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ مجھے دیکھتی ہی وہ ہاتھ جوڑ کر زمین پر گر پڑا اور اپنی پیشانی ریت پر رگڑنے لگا۔ پھر بھرائی ہوئی آواز میں کچھ ایسے الفاظ کہے جو میرے لیے ناقابل فہم تھے، لیکن مطلب غالباً یہی تھا کہ اپنی اس حرکت پر وہ معافی مانگ رہا ہے۔ سیدھے کھڑے ہو جاؤ، میں نے ڈپٹ کر کہا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ صاحب، میرا نام بیرا پجاری ہے۔ تمہاری بندوق کہاں ہے؟ بندوق؟ اس نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر کہا، سرکار، مجھ بھوکے ننگے آدمی کے پاس بندوق کہاں جناب؟ میں نے آج تک بندوق چلائی ہی نہیں۔ میں تو راستہ بھول کر ادھر آ نکلا اور تھک ہار کر جھاڑیوں میں سو رہا تھا۔ اب آپ کی آواز سن کر جاگا ہوں۔ اس مکار پجاری کی باتیں سن کر میرا خون کھول گیا۔ کتنی دیدہ دلیری سے وہ مجھے جھٹلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں جانتا تھا لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ بس میں نے اپنی رائفل سے اس کی کھوپڑی ٹھونکی اور کہا، 1 منٹ کے اندر اندر اپنی بندوق میرے حوالے کر دو ورنہ کھوپڑی اڑا دوں گا۔ مجھے فریب دینے کی کوشش نہ کرو۔ اس نے گھگیا کر خوشامد سے مجھے متاثر کرنا چاہا، مگر دوسری ہی لمحے میں نے آگے بڑھ کر ایک تمانچہ رسید کیا۔ وہ روتا ہوا جھاڑیوں میں گھسا، ایک پرانی توڑے والی بندوق لے کر باہر آیا۔ زمین پر گر کر گیدڑوں کی طرح رونے اور چلانے لگا، سرکار میری خطا معاف کر دیجیے، میں بال بچے دار آدمی ہوں۔ اگر آج میں یہ جانور نہ مارتا تو سب بھوکے مر جاتے۔ وہ کئی دن سے بھوکے ہیں جناب۔ اس نے میرے پیر پکڑ لیے۔ آنسوؤں سے اس کا چہرہ تر تھا۔ مجھے اس پر ترس آنے لگا۔ اچھا، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، لیکن آئندہ ایسی کوئی حرکت کی تو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ تم پجاری ہو کر ایسی حرکتیں کرتے اور پھر جھوٹ بولتے ہو، کتنی شرم کی بات ہے۔ کیا کریں صاحب، اس پاپی پیٹ کے لیے سبھی کچھ کرنا پڑتا ہے۔ لو، سگریٹ پیو۔ میں نے جیب سے پیکٹ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ میرا خیال تھا کہ وہ ایک سگریٹ اس میں سے نکال لے گا، لیکن بدبخت نے پورا پیکٹ میرے ہاتھ سے لے لیا اور خوش ہو کر بولا، سرکار آپ کی بڑی مہربانی ہے، میں آپ کو اس جنگل کے بارے میں بہت کچھ بتا سکتا ہوں۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ کی پسند کا شکار کہاں مل سکتا ہے۔ بس اتنا رحم مجھ پر اور کیجئے کہ فارسٹ گارڈ کو میری بندوق کے بارے میں کچھ نہ بتائیے، ورنہ وہ چھین کر لے جائے گا۔ لیکن لائسنس کے بغیر بندوق رکھنا جرم ہے۔ فارسٹ گارڈ کو پتہ چل گیا تو مار مار کر کھال ادھیڑ دے گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں سرکار، آئندہ کوئی جانور نہ ماروں گا۔ میں آپ کا غلام ہوں، ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں، اس نے گڑ گڑا کر کہا اور سگریٹ سلگا کر لمبے لمبے کش لینے لگا۔ تم رہتے کہاں ہو؟ سرکار، ہم غریبوں کا کوئی ٹھور ٹھکانہ نہیں، جنگلوں اور میدانوں میں گھوم پھر کر وقت کاٹ لیتے ہیں۔ ہمارا گزارا شہد کے چھتوں پر ہے۔ سارا دن تلاش کرنے کے بعد کوئی چھتا نظر آتا ہے تو اس میں سے شہد نکال کر پنگرام کے قصبے میں بیچ ڈالتے ہیں۔ اس شہد کے ایک پیالے کا 1 روپیہ مل جاتا ہے۔ شہد نہ ملے تو اودمبو کھا کر پیٹ بھر لیتے ہیں۔ اودمبو چھپکلی سے ملتا جلتا رینگنے والا جانور ہے جو میسور کے جنگلوں میں کثرت سے پایا جاتا ہے۔ بعض اوقات اودمبو بھی نہیں ملتا تو جنگلی پودوں اور گھاس ہی کو نمکین پانی میں ابال کر کھانے کے قابل بنا لیتے ہیں۔ ہمارے پاس رہنے کے لیے کوئی جھونپڑی نہیں، سردی سے بچنے کے لیے زمین میں بڑے بڑے گڑھے کھود کر ان میں سوتے ہیں۔ اگر زمین کے اوپر سوئیں تو ہاتھی ہمیں رونڈ ڈالتے ہیں، پھر چیتوں اور شیروں کا ڈر بھی لگا رہتا ہے۔ ایک مرتبہ ہماری برادری کی ایک پجاری عورت
اپنے بچوں کو لے کر دریا کے کنارے سو گئی۔ آدھی رات کو ہاتھی ادھر آ نکلے اور سب کو کچلتے ہوئے نکل گئے۔ تم پجاری ہو کر گوشت بھی کھاتے ہو؟ تمہارے مذہب میں تو گوشت کھانا منع ہے۔ سرکار، گوشت ہم کبھی کبھی کھاتے ہیں، وہ بھی بھوک سے مجبور ہو کر، ورنہ سکھا کر پنگرام کے بازار میں بیچ دیتے ہیں۔ بعض اوقات ایک ایک جانور کے ہمیں 15 روپے بھی مل جاتے ہیں۔ اس رقم سے ہم اناج خرید لاتے ہیں۔ تم نے بندوق کہاں سے لی؟ یہ میرے باپ کی بندوق ہے جناب، اور میں نے سنا ہے دادا کے پاس بھی یہی بندوق تھی۔ انہوں نے 30 روپے میں خریدی تھی۔ اب یہ بندوق میرے پاس رہے گی۔ یہ سنتی بیرا کا چہرہ اتر گیا اور اس نے وہی رونے اور گڑ گڑانے کی ایکٹنگ شروع کر دی۔ جب کبھی تمہیں روپوں کی ضرورت ہو مجھ سے لے سکتے ہو، لیکن بندوق ہرگز تمہارے پاس نہیں رہے گی۔ اب یہاں سے دفان ہو جاؤ، کل صبح میرے بنگلے پر آ جانا، میں تم سے جنگل کے بارے میں کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کی بندوق اٹھا کر کندھے پر رکھ لی اور بنگلے کی طرف روانہ ہوا۔ وہ بندوق لینے کے لیے کچھ دور تک میرے پیچھے پیچھے آیا، لیکن میرے تیور دیکھ کر اسے مزید خوشامد کرنے کی جرأت نہ ہوئی اور روتا ہوا ایک طرف کو چلا گیا۔ اگلے روز 10 بجے میرے اردلی نے بتایا کہ ایک شخص باہر برآمدے میں 2 گھنٹے سے آیا بیٹھا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ بیرا پجاری کے سوا اور کون ہو سکتا ہے۔ وہ آتی میرے پیروں پر گر پڑا اور بندوق مانگنے لگا۔ بندوق اس شرط پر مل سکتی ہے کہ جب میں شکار کے لیے نکلوں تو تم میرے ساتھ چلو۔ اگر تم نے مجھے دھوکہ نہ دیا اور محنت سے کام کیا، میں نہ صرف بندوق واپس کر دوں گا بلکہ اس کا لائسنس بھی بنوا دوں گا۔ بھگوان آپ کو خوش رکھے سرکار، میں تو آپ کا نوکر ہوں، جس طرح حکم دیں تعمیل کروں گا۔ کیا تم نے ان دنوں ارد گرد کے علاقے میں شیر دیکھا؟ نہیں۔ جی ہاں جناب، ابھی 2 دن پہلے میں مرتے مرتے بچا ہوں۔ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ آج کل چاندنی راتیں، پرسوں چاند کی 14ویں تاریخ تھی اور میں چیتل کی تلاش میں ارمن ندی کے کنارے بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے چیتل کو پھانسنے کے لیے ویسا ہی گڑھا کھودا جو آپ نے کل دیکھا ہے۔ صبح سویرے جب کہ میں خنودگی کی حالت میں تھا، ایک چیتل ادھر آیا اور جو ہی اس نے پانی پینے کے لیے گڑھے میں منہ ڈالا، میں نے فائر کر کے اسے ہلاک کر دیا۔ چونکہ نیند کی وجہ سے میری آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھیں، اس لیے یہ سوچ کر کہ چیتل کو کون لے جائے گا، میں وہیں سو گیا۔ ابھی بمشکل 10-15 منٹ ہی سویا تھا کہ شیر کے ہانپنے کی آواز سن کر آنکھ کھل گئی۔ کیا دیکھتا ہوں جناب، ایک بوڑھا لیکن نہایت طاقتور شیر مجھ سے 5 قدم کے فاصلے پر کھڑا چیتل کی لاش کو گھور رہا ہے۔ شیر کو دیکھ کر میری جان ہی نکل گئی۔ میں نے پہلے سوچا کہ اپنی توڑے دار بندوق سے اس پر فائر کروں۔ اگر نشانہ خطا گیا تو شیر مجھے زندہ نہ چھوڑے گا، اور بندوق دوبارہ بھرنے کے لیے خاصا وقت درکار تھا۔ بس میں دم سادے پڑا رہا۔ شیر میری طرف توجہ دیے بغیر آہستہ آہستہ چیتل کی طرف بڑھا اور اسے سونگھنے کے بعد منہ میں دبایا اور جھاڑیوں کو چیرتا ہوا نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ چیتل کو یوں ہاتھ سے جاتا دیکھ کر میں کچھ بھی نہ کر سکا۔ آؤ آج ہم اس شیر کو تلاش کرتے ہیں، میں نے کہا اور پجاری کو لے کر ارمن ندی کی طرف روانہ ہوا۔ ہم دیر تک وہاں پھرتے رہے لیکن شیر دکھائی نہ دیا، اس کے پنجوں کے نشانات بھی نظر نہ آئے۔ مجھ سے زیادہ بیرا پجاری مایوس تھا۔ بہرحال ہم 2 بجے بنگلے پر آئے۔ میں نے نہا دھو کر کھانا کھایا، پجاری کو کھلایا اور اس سے کہا کہ وہ شام تک آرام کرے۔ سورج غروب ہونے کے بعد ہم جنگل کا ایک اور چکر لگائیں گے۔ 6 بجے شام میں نے رائفل سنبھالی اور بیرا پجاری کی معیت میں چلا۔ سورج غروب ہوئے چند منٹ ہی گزرے تھے، پرندوں کے شور سے جنگل میں حشر برپا تھا۔ میں نے محسوس کیا پجاری بے حد خوف زدہ ہے اور بار بار مڑ کر دیکھتا ہے، شیر تو نہیں آ رہا۔ ارمن ندی بالکل خشک پڑی تھی۔ میں نے اس میں گھس کر ٹارچ کی مدد سے ادھر ادھر دیکھا۔ شیر کے پنجوں کے تازہ نشانات ندی میں سے گزرتے ہوئے دکھائی دیے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہمارے آنے سے کچھ دیر پیشتر درندہ ندی پار کر کے کنارے پر گیا ہے۔ سرکار، وہ پانا پتی کی پہاڑی پر گیا ہوگا۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے وہ وہیں آرام کرتا ہے۔ پانا پتی کا ٹیلہ ندی سے کوئی 1 میل دور تھا۔ ہم پنجوں کے نشانات دیکھتے ہوئے اس طرف چل پڑے۔ راہ میں بانس کے درختوں کا ایک گھنا جھنڈ پڑتا ہے۔ جب ہم اس میں سے گزر رہے تھے تو ہاتھی کے ہانپنے کی آواز سنائی دی۔ ہاتھی یہ آواز خوراک ہضم کرتے وقت نکالتا ہے۔
اور اگر اس حالت میں اسے چھیڑا جائے یا تنگ کیا جائے تو غضبناک ہو کر حملہ کر دیتا ہے۔ ہم نے وہ راستہ ترک کیا اور ایک لمبا چکر کاٹ کر پانا پتی کے جنگل تک پہنچ گئے۔ جنگل کے اس حصے میں درخت کم، جھاڑیاں اور بڑے بڑے پتھر زیادہ تھے۔ اونچے اونچے ٹیلوں کے اندر کہیں کہیں غار بنے ہوئے دکھائی دیے۔ زمین چونکہ خشک اور سخت تھی اس لیے پنجوں کے نشان موجود نہ تھے۔ شیر انہی غاروں میں سے کسی ایک میں رہتا ہے، بیرا نے بتایا۔ لیکن شیر کا ہونا ضروری نہیں۔ سورج غروب ہونے کے بعد درندے شکار کی تلاش میں نکل جاتے ہیں، اور ابھی ابھی ہم نے اس کے پنجوں کے نشان ندی میں دیکھے ہیں۔ سرکار، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ندی والا شیر کوئی اور ہو، بیرا نے کہا، اور میں چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ بائیں ہاتھ پر 25-30 فٹ اونچا ایک ٹونڈ مونڈ درخت نظر آیا جس پر چڑھنا کچھ مشکل نہ تھا۔ بیرا میرے حکم کا منتظر کھڑا تھا۔ میں نے درخت پر چڑھ کر ٹارچ کی روشنی چاروں طرف پھینکی۔ کوئی جانور نظر نہ آیا۔ جنگل کے اس حصے میں ہو کا عالم تھا۔ میں نے درخت سے اتر کر ٹارچ بیرا کو دی اور کہا، جاؤ شیر کا کھوج لگا کر مجھے خبر دو۔ بیرا نے کانپتے ہاتھوں سے ٹارچ پکڑی اور اس انداز سے غاروں کی طرف چلا جیسے پھانسی کے تختے پر چڑھ رہا ہے۔ کچھ دور چل کر وہ رکا اور مڑ کر مجھ سے کہنے لگا، جناب آپ بھی میرے ساتھ آ جائیں۔ شیر اگر قریب ہوا تو مجھے پھاڑ کھائے گا۔ بکواس بند کرو، تم اب تک چھوٹے ہرن ہی مارتے رہے ہو، اب ذرا شیر کا بھی سامنا کرو۔ تمہاری بندوق اسی شرط پر واپس ملے گی۔ مرتا کیا نہ کرتا، بیچارہ لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھا۔ میں اس کی حالت کا اندازہ کر کے دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تو میں بھی اس کے تعاقب میں چل دیا۔ ابھی چند قدم ہی گیا تھا کہ سامنے سے شیر کے غرانے کی آواز اور پھر بیرا پجاری کی لمبی چیخ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے جیب سے دوسری ٹارچ نکال کر روشن کی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ بیرا وحشیوں کی طرح اندھا دھند بھاگتا اور گرتا پڑتا میری طرف لپکا چلا آ رہا ہے۔ وہ میرے قریب آ کر دھم سے زمین پر گر گیا اور بری طرح ہانپنے لگا۔ سرکار، شیر ابھی یہیں ہے، وہ سامنے بڑے ٹیلے پر کچھ کھا رہا ہے، چلو مجھے دکھاؤ۔ گھبراؤ مت بیرا، جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں شیر کچھ نقصان نہ پہنچائے گا۔ ہم ٹارچ کی روشنی میں دبے پاؤں آگے بڑھنے لگے۔ ٹارچ بیرا کے پاس تھی۔ میں نے دیکھا اس کا ہاتھ کپ کپا رہا ہے۔ بہت سے چٹانی پتھر پھلانگنے کے بعد بیرا ایک جگہ رکا اور چپکے سے بولا، سرکار آپ نے شیر کی بو پائی؟ میں نے 2-3 دفعہ نتنے سکوڑے، اپنی قوت شامہ ذرا تیز کی مگر شیر کی بو محسوس نہ ہوئی۔ میں نے نفی میں سر ہلا کر بیرا کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ چند قدم چل کر وہ پھر رک گیا اور کہنے لگا، اب سونگھیے، یقیناً شیر کی بو ناک میں آئے گی۔ چند لمحے بعد میں نے محسوس کیا واقعی شیر کے جسم کی بدبو فضا میں پھیلی ہوئی ہے۔ شیر کی موجودگی کا علم اس کے غرانے کی آواز سن کر ہو چکا تھا۔ اب صرف یہ پتہ لگانا تھا کہ وہ کدھر ہے۔ بیرا نے ایک اونچی چٹان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس کے پیچھے۔ میں نے بیرا کو ایک بڑے پتھر کے پیچھے چھپ جانے کی ہدایت کی اور خود ٹارچ لے کر آگے بڑھا۔ شیر اسی چٹان کے عقب میں بیٹھا تھا کیونکہ میں اس کے سانس لینے کی آواز بخوبی سن رہا تھا۔ تھوڑا سا چکر کاٹ کر میں چٹان کے اوپر پہنچ گیا اور رائفل کی نالی پر فٹ کی ہوئی ٹارچ سے ادھر ادھر روشنی پھینکی۔ یکا یک ایک گوشے میں شیر کی چمکتی ہوئی زرد آنکھیں نظر آئیں۔ وہ ہراتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس کی کھوپڑی کا نشانہ لیا اور فائر کر دیا۔ گولی شیر کی آنکھوں کے عین درمیان لگی اور وہ منہ کے بل پتھروں پر گر گیا۔ میں نے ایک فائر اور کیا۔ چند لمحوں تک اس کا جسم تڑپتا رہا، گردن اور کھوپڑی خون میں لت پت ہو گئی۔ میں حیران تھا کہ اس نے مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کیوں نہ کی، حالانکہ میرا اور اس کا درمیانی فاصلہ 8 فٹ سے زیادہ نہ تھا۔ وہ چاہتا تو ایک ہی جست میں مجھے دبوچ سکتا تھا۔ لاش کو قریب سے دیکھنے پر پتہ چلا کہ وہ عمر رسیدہ شیر تھا اور اب اس کے قوا میں اتنی سکت نہ تھی کہ وہ جوان شیر کی طرح یک لخت جست لگا کر مجھ پر آ پڑتا۔ مرا ہوا شیر دیکھ کر بیرا کی جان میں جان آئی۔ ہم دونوں خوش خوش بنگلے کی طرف لوٹے۔ راستے میں بیرا نے کہا، سرکار آپ وعدے کے مطابق میری بندوق واپس کر دیجیے۔
بھائی بات یہ ہے، مجھے اس شکار میں قطعاً لطف نہیں آیا۔ مجھے ایسا درندہ چاہیے جو تمہاری طرح چالاک، مکار اور دھوکے باز ہو۔ وہ مجھے جنگل میں کئی کئی دن ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دے اور جس کی دھن میں میری راتیں مچانوں پر جاگ جاگ کر گزرے۔ بیرا یہ سن کر چپ ہو گیا اور اس نے تمام راستے دوبارہ بندوق کا مطالبہ نہ کیا۔ اگلے روز چند مزدوروں کے ہمراہ بیرا جنگل سے شیر کی لاش اٹھا لایا۔ سر سے لے کر دم تک اس کی لمبائی 9.5 فٹ اور جسم کے مقابلے میں کھوپڑی خاصی بڑی تھی۔ میں نے اس قصے سے پہلے دریائے تلوادی، اس کے نواحی پہاڑوں اور وادیوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ علاقہ نارتھ فارسٹ ڈویژن کے نہایت گنجان، خطرناک اور دشوار گزار علاقوں میں سے۔ میں نے جس مقام پر بیرا کو پکڑا تھا وہاں سے یہ دریا اور اسی نام کی وادی تقریباً 11 میل دور ہے۔ درندوں اور دوسرے چھوٹے بڑے جانوروں کے علاوہ یہاں حشرات الارض خصوصاً سرخ اور پیلی مکڑیوں کی کثرت ہے، اس لیے مقامی باشندے تلوادی کے علاقے کو مکڑیوں کی بستی بھی کہتے ہیں۔ ان مکڑیوں کی لمبائی 9-10 انچ تک ہوتی ہے اور ان کے بیضوی جالے 20-20 فٹ چوڑے دیکھے گئے۔ نہایت زہریلی، تندخو اور نڈر مکڑیاں آدمی کو کاٹ لیں اور اس کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو چند گھنٹوں کے اندر اندر موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ مکڑیاں آگ اور روشنی سے بہت ڈرتی ہیں۔ لوگ اس علاقے میں جانے کی جرات ہی نہیں کرتے۔ اگر کسی وجہ سے جانا پڑے تو ہاتھوں میں لمبی لمبی مشعلیں اٹھا لیتے ہیں کیونکہ مکڑیاں جا بجا ملتی ہیں۔ مقامی باشندوں کے خوف کھانے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ مکڑیاں آدم خور ہیں۔ بعض اوقات اکیلے دکیلے آدمی کو جنگل میں گھیر کر کاٹ لیتی ہیں۔ جب وہ مر جاتا ہے یا درد کی شدت سے بے ہوش ہو جاتا ہے تو اسے نوچ نوچ کر ہڑپ کر جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ میں نے اس علاقے سے گزرتے ہوئے ایسا ہی لرزہ خیز منظر دیکھا۔ کسی آدمی کی سڑی ہوئی لاش پر بے شمار سرخ اور پیلی مکڑیاں چمٹی ہوئی تھیں۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر انہوں نے اس کا آدھا جسم ہڑپ کر لیا۔ یہ عجیب بات ہے، سرخ اور پیلی مکڑیاں ایک دوسرے کی جانی دشمن ہونے کے باوجود شکار کا گوشت مل جل کر کھاتی ہیں۔ اگر ایسا موقع نہ ہو اور کوئی سرخ مکڑی پیلی مکڑی کے جالے میں چلی جائے تو جالے کی مالکہ فوراً اس پر حملہ کر دیتی ہے۔ اپنا شکار مار ڈالنے کے بعد یہ مکڑیاں پہلے اس کا خون چوستی ہیں اور گوشت بعد میں کھاتی ہیں۔ اس وادی کے ایک کنارے پر گوٹھی رین نام کی ایک خوبصورت پہاڑی ہے۔ دریائے چنار اس پہاڑی کے نیچے سے گزرتا ہے۔ یہاں ایک بستی آباد ہے جسے کمپی کاری کہتے ہیں۔ کمپی کاری کے نواحی جنگل پر ہاتھیوں کی حکومت ہے۔ مجھے یاد ہے چند سال پیشتر یہاں ایک مست ہاتھی نے خاصا ادھم مچایا تھا۔ اس نے نہ صرف پوری بستی تہس نہس کر دی بلکہ 7 آدمی بھی مار ڈالے تھے۔ میں نے اس ہاتھی کو کیسے مارا اس کی داستان پھر کبھی سناؤں گا۔ اس وقت تو وادی کے خونخوار ریچھوں اور منداچی پالم کے آدم خور شیر کا ذکر کرتا ہوں جو میری شکاری زندگی کے ناقابل فراموش تجربات میں سر فہرست ہے۔ تلوادی دراصل بانس کے درختوں کا گھنا جنگل ہے۔ بعض مقامات پر 7-7، 8-8 فٹ اونچی گھاس بھی اگی ہوئی ہے جس کے ریشے ریزر بلیڈ کی مانند تیز ہیں۔ معمولی کپڑوں کا ذکر ہی کیا، چمڑے کا لباس بھی ان ریشوں سے رگڑ کھا کر چھلنی ہو جائے۔ البتہ چکنے بالدار جسم پر یہ گھاس اثر نہیں کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ شیر اور چیتے بلکہ جنگلی بھینسیں بھی اس گھاس کے اندر اطمینان سے گھس جاتے ہیں اور انہیں کوئی گزن نہیں پہنچتا۔ ان جانوروں کے علاوہ تلوادی جنگل ریچھوں، جنگلی سوروں، سانبروں، بھونکنے والے ہرنوں اور ہاتھیوں کے لیے شہرت رکھتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو شکاری اس جنگل میں آ کر زندہ سلامت گھر لوٹ گیا وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ بیرا پجاری کو معلوم نہ تھا کہ میں اس جنگل کے چپے چپے سے واقف ہوں۔ وہ مجھے ان بے وقوف اور اناڑی شکاریوں میں شمار کرتا تھا جو شیخی میں آن کر جنگل میں گھس جاتے ہیں اور کسی نہ کسی درندے کے ہاتھوں جان کھو بیٹھتے ہیں۔ دراصل بیرا کو بندوق ہاتھ سے نکل جانے کا بڑا رنج تھا۔ پہلے اس نے منت سماجت سے مجھے رام کرنا چاہا لیکن میرے انکار اور ڈانٹ ٹپٹ سے ڈر گیا۔ اس کا خیال تھا بڈھے شیر کو مار کر میں خوش ہو جاؤں گا، مگر اس کی یہ توقع بھی پوری نہ ہوئی۔ جھنجھلا کر اس نے مجھ سے انتقام لینے کی ٹھانی اور سوچا
اس مردود کو تلوادی کا راستہ دکھایا جائے تاکہ اسی بہانے اس کا قصہ تمام ہو۔ میں ان ہندو پجاریوں کی فطرت سے بخوبی آگاہ ہوں، کیونکہ عمر عزیز کا نصف سے زیادہ حصہ انہی کے درمیان کاٹا ہے۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ ان کی کسی بات پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اس قوم کی فطرت میں دھوکہ، فریب، مکاری اور وعدہ خلافی کے عناصر کوٹ کوٹ کر بھرے ہیں۔ نازک سے نازک موقع پر ساتھ چھوڑ دینا اور دغا دینا ان کا شیوا ہے۔ ابتدا میں میرے ہندو ملازموں اور راہبر شکاریوں نے مجھے بڑے دھوکے دیے اور مجھے موت کے منہ میں چھوڑ کر بھاگتے رہے۔ چنانچہ ان کی فطرت سے آگاہ ہو کر میں نے ہندو ملازم رکھنا چھوڑ دیے اور آئندہ طے کیا کہ اگر ان کی معیت میں جنگل کے اندر جانا پڑے تو خود پیچھے رہوں گا اور انہیں آگے بڑھایا کروں گا۔ 2 روز بعد بیرا پجاری نہایت تشویشناک اثرات چہرے پر سجائے میرے پاس آیا اور تلوادی جنگل کا ذکر اس انداز میں چھیڑا کہ میرا دل وہاں جانے کے اشتیاق سے بھر جائے۔ میں فوراً اس کا منصوبہ بھانپ گیا۔ تاہم میں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، بیرا، تم نے مجھے پہلے اس جنگل کے بارے میں کیوں نہ بتایا؟ میں وہاں ضرور جاؤں گا۔ سرکار، ایسا غضب بھی نہ کیجیے گا، وہاں بلائیں رہتی ہیں، بلائیں، نہ جانے کتنے آدمی ان بلاؤں نے ہڑپ کر لیے۔ میں تو وہاں جانے کا مشورہ نہ دوں گا۔ مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں اس جنگل کا نام لے بیٹھا۔ اپنی دانست میں وہ میرے جذبے اور ولولے کو ہوا دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے اس کی چالاکی پر ہنسی آئی اور یہ سوچ کر غصہ بھی آیا کہ وہ مجھے نرا گاؤدی سمجھتا ہے۔ اب میں نے اسے دہشت زدہ کرنے کے لیے کہا، بیرا، اگر اس جنگل میں مجھے کسی شیر نے کھا لیا یا ریچھ نے مار ڈالا تو تمہیں سولی پر لٹکا دیا جائے گا۔ اس کا چہرہ پہلے سیاہ پھر یکدم زرد ہو گیا اور ہونٹ کانپنے لگے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا اس کی حرکتیں کل بند ہو جائے گی۔ دفتن وہ بری طرح روتا ہوا زمین پر گرا اور میرے پیر پکڑ کر فریاد کرنے لگا، سرکار، میری خطا معاف کر دیجئے، میں آپ کے ساتھ اس جنگل میں نہ جاؤں گا۔ اگر میں سولی پر چڑھ گیا تو میرے بال بچے بھوکے مر جائیں گے۔ ایک نہ ایک دن تو تمہیں مرنا ہی ہے، اس لیے ڈرنا فضول ہے پیرا۔ رہے بال بچے، سو ان کی فکر تمہارے بعد بھگوان کریں گے۔ جیسی سرکار کی مرضی۔ اس نے رحم طلب نظروں سے میری طرف دیکھا تو میری ہنسی چھوٹ گئی۔ میں دوسرے روز بنگلے میں بیٹھا تلوادی کی سیاحت کا پروگرام بنا رہا تھا کہ گاؤں کا ایک شخص ہاتھ میں کارڈ لیے میرے پاس آیا۔ پنگرام کے پوسٹ ماسٹر نے مجھے خط لکھا تھا جس کا مضمون درج ذیل ہے، جناب عالی، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ اس علاقے میں موجود ہیں، اس لیے یہ خط سب سے پہلے آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں۔ گزشتہ 2 ہفتوں سے ماتھر انچتی سڑک کے قریب ایک چیتے نے اپنی خون ریز سرگرمیوں سے بستی کے لوگوں کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ وہ اب تک 15-20 مویشی ہلاک کر چکا ہے اور عن قریب آدمیوں کی باری آنے والی ہے۔ جن لوگوں نے یہ چیتا دیکھا ہے وہ نہایت ہراساں ہیں اور کہتے ہیں ایسی مہیب بلا سے پہلے کبھی سابقہ نہیں پڑا۔ یہ چیتا نہ صرف جنگل کے عام چیتوں کی نسبت قوی ہیکل اور خونخوار ہے بلکہ قد و قامت میں شیر سے بھی بڑا ہے۔ اگر آپ اپنی سابقہ شاندار روایات اور انسان دوستی کے تحت مظلوم باشندوں کو اس درندے سے نجات دلا سکیں تو یہ لوگ زندگی بھر آپ کا احسان نہ بھولیں گے۔ خط پڑھنے کے بعد میں نے فوراً بیرا کو بلایا اور حکم دیا کہ 10 منٹ کے اندر اندر چلنے کی تیاری کرے۔ میں نے اسے شکار کے تمام ساز و سامان کا انچارج بنا دیا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، کہاں جانا ہے سرکار؟ تلوادی کے جنگل میں۔ میں کوئی بہانہ نہ سنوں گا۔ جلدی سے رائفلیں اور ٹارچ، تمباکو کے پیکٹ، کارتوسوں کے ڈبے اور تمام ضروری سامان بیل گاڑی میں رکھو۔ پنگرام کے پوسٹ ماسٹر کا خط آیا ہے، اس نے ہمیں چیتے سے 2 ہاتھ کرنے کی دعوت دی ہے۔ شام کے 5:30 بجے ہم گاؤں ماتھر کے نزدیک پہنچ گئے۔ یہ گاؤں جنگل کے شمالی سرے پر آباد ہے اور دریائے کاویری کی ایک شاخ اس کے نزدیک سے گزرتی ہے۔ راستے میں 3-4 مقامات پر سرخ اور پیلی مکڑیاں تیزی سے ایک طرف جاتی نظر آئیں۔ انہیں دیکھتی بیرا کی حالت غیر ہو گئی اور اس نے فوراً ٹارچ روشن کر کے ہاتھ میں پکڑ لی۔ میں نے ٹارچ اس کے ہاتھ سے چھین لی اور کہا، آؤ بیرا، دیکھیں یہ مکڑیاں کدھر جا رہی ہیں، ضرور کوئی خاص بات ہے۔
بیل گاڑی روک لی گئی۔ میں نے بیرا کو دھکا دے کر نیچے اتارا اور دونوں مکڑیوں کے پیچھے پیچھے چلے۔ لمبی گھاس کے ایک وسیع قطعے کے کنارے یہ مکڑیاں ٹیڑھی ترچھی قطار کی صورت میں تیزی سے رینگ رہی تھیں۔ ہمارے قدموں کی آہٹ پا کر وہ فوراً گھاس میں چھپ گئیں۔ ہم بھی رک گئے۔ چند لمحے انتظار کرنے کے بعد مکڑیاں گھاس سے نکلیں اور اپنے راستے پر چل پڑیں۔ سرکار، سورج چھپنے والا ہے، گاؤں تک پہنچتے پہنچتے اندھیرا چھا جائے گا، بیرا نے آہستہ سے کہا۔ کوئی جواب دیے بغیر میں نے جیب سے ربڑ کے موٹے دستانے نکال کر ہاتھوں میں پہنے اور اس سے پیشتر کہ بیرا کچھ سمجھ سکتا لپک کر ایک سرخ مکڑی پکڑ لی۔ بیرا کے حلق سے گھٹی گھٹی چیخ نکلی اور وہ الٹے پاؤں بیل گاڑی کی طرف دوڑا۔ مجھے خدشہ تھا کہ تنگ آ کر وہ فرار نہ ہو جائے، چنانچہ مکڑی پھینک کر میں بھی اس کے پیچھے بھاگا اور اسے راستے میں جا لیا۔ مجھے جانے دیجیے سرکار، میں مر جاؤں گا، میں آپ سے آئندہ اپنی بندوق بھی نہ مانگوں گا۔ تم بڑے بزدل ہو بیرا، میں ہنس پڑا، مکڑی تو میں نے اسی وقت پھینک دی تھی، چلو ہانکو گاڑی۔ پون گھنٹے بعد ہم گاؤں کے اندر پہنچ چکے تھے۔ ہر طرف ہیبت ناک سناٹا طاری تھا۔ چند آوارہ کتوں نے ہمیں دیکھ کر یک لخت بھونکنا شروع کر دیا۔ پھر کسی طرف سے ایک آدمی کے بولنے کی آواز سنائی دی۔ تھوڑی دیر بعد جھونپڑیوں اور پتھر کے بنے چھوٹے چھوٹے مکانوں میں سے مرد، عورتیں اور بچے نکل کر آ گئے اور انہوں نے ہماری بیل گاڑی گھیر لی۔ میں نے دیکھا کہ وہ سب بیرا کی طرف عقیدت بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں، شاید اس لیے کہ وہ پجاری تھا۔ سرکار، تمہارے گاؤں میں آئے ہیں۔ بیرا نے میری طرف اشارہ کیا اور ہاتھ جوڑ دیے۔ اس کی تقلید میں سبھی مرد اور عورتوں نے ہاتھ جوڑے اور گردنیں جھکا جھکا کر عجیب عجیب سی حرکتیں کرنے لگے۔ کچھ لوگ دوڑے گئے اور بانس کا بنا ہوا ایک بڑا سا تخت اٹھا لائے۔ اس پر پتوں کی بنی ہوئی ایک چٹائی بچھی تھی اور مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ چند لمحے بعد میں نے تاملی زبان میں پوچھا، تم میں سے کسی شخص نے اس چیتے کو تو نہیں دیکھا جو شیر سے بھی بڑا ہے؟ جواب دینے کے بجائے سب لوگ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگے۔ ان کا خیال تھا کہ میں تاملی نہیں جانتا۔ آخر ایک شخص نے زبان کھولی اور بتایا، صاحب، میں نے وہ چیتا دیکھا ہے۔ وہ یہاں سے 3 میل دور ندی کے کنارے پانی پی رہا تھا اور اسی نے اگلے روز شام کے وقت میرے بھائی کی گائے پکڑ کر مار ڈالی۔ گائے کی لاش تم میں سے کسی نے دیکھی؟ میں نے صاحب، اسی شخص نے جواب دیا۔ چیتے نے باقی کچھ نہ چھوڑا، بس ہڈیاں رہ گئی تھیں۔ کیا تم مجھے وہ جگہ دکھا سکتے ہو؟ ہاں صاحب، چلو بیرا، ذرا وہ جگہ دیکھائیں۔ سرکار، کچھ بھوجن تو کر لیجئے۔ بھوجن آ کر کریں گے۔ لوگوں کو حیران اور کسی قدر خوفزدہ چھوڑ کر ہم تینوں گاؤں سے نکل کر جنوبی رخ کی طرف چلنے لگے۔ ہمارے راہبر کا نام سانا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ٹین کی بنی ہوئی لالٹین تھی۔ راستہ اتنا دشوار گزار اور خراب تھا کہ 1 میل چلنے کے بعد میرے اعصاب جواب دے گئے، لیکن سانا نہایت اطمینان سے چلا جا رہا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا وہ جنگل کے چپے چپے سے بخوبی آگاہ ہے۔ لالٹین کی مدھم روشنی میں ٹھوکریں کھاتے، گھاس روندتے اور کانٹوں سے بچتے بچاتے آخرکار ہم ندی کے کنارے پہنچ گئے۔ میں نے گھڑی پر نگاہ ڈالی، رات کے 8:30 بج رہے تھے۔ گائے کی ہڈیاں ندی سے 30 گز دور ایک درخت کے نیچے بکھری ہوئی تھیں، کھوپڑی الگ پڑی تھی۔ میں نے دیکھا جنگلی چیونٹیوں اور بے شمار کیڑے مکوڑوں کے علاوہ سرخ رنگ کی 4-5 مکڑیاں بھی اس پر چمٹی ہوئی تھیں۔ افق کے کنارے سے چاند جھانکنے لگا اور تھوڑی دیر بعد پہاڑی کے عین اوپر آ گیا۔ اس کی روشنی اتنی تھی کہ ہم اپنے ارد گرد کا منظر بخوبی دیکھ سکتے تھے۔ تاہم میں نے ٹارچ کی مدد سے ندی کے دائیں کنارے کا معائنہ کیا اور یہ دیکھ کر سخت حیرت ہوئی کہ چیتے کے پنجوں کے تازہ نشان وہاں موجود ہیں۔ میرے ہاتھ میں 12 کی شاٹ گن اور بیرا کے پاس ونچسٹر رائفل تھی، لیکن وہ اسے چلانا نہ جانتا تھا۔ یہ رائفل احتیاطاً ساتھ لے لی تھی۔ میں نے سانا اور بیرا کو ایک قریبی درخت پر چڑھ جانے کا اشارہ کیا۔ میں سمجھ گیا کہ اگر چیتا تھوڑی دیر پہلے ادھر سے گزرا ہے تو اس نے ہمیں ضرور دیکھ لیا ہوگا اور اپنی فطرت کے مطابق قریب ہی چھپ کر ہماری حرکتوں کا جائزہ لے رہا ہوگا۔ سچ پوچھئے، میں شیر سے اتنا ہراساں نہیں ہوتا جتنا چیتے سے۔ مجھے معلوم ہے یہ درندہ کتنا مکار اور دھوکے باز ہے۔ ایک ثانیے کے لیے شکاری بے خبر ہوا اور چیتے نے ٹینٹوا دبایا۔ دفتن ایک اور خیال میرے ذہن میں آیا۔
چیتا اگر اس طرف گھوم رہا ہے تو اس کی کوئی خاص وجہ ہوگی، ممکن ہے اس نے ایک اور جانور مار ڈالا۔ میں نے ثنا کو آواز دی اور پوچھا، گاؤں کا کوئی آدمی مویشی لے کر آج ندی کی طرف تو نہیں آیا؟ نہیں صاحب، آج کوئی نہیں آیا۔ کوئی جانور تو گم نہیں ہوا؟ مجھے معلوم نہیں جناب، اگر ایسا واقعہ ہوتا تو مجھے ضرور پتہ چل جاتا۔ میں جس مقام پر کھڑا تھا اس کے سامنے 25-30 فٹ کے فاصلے پر آلوچے کے 10-12 درخت کھڑے تھے۔ مجھے محسوس ہوا ان درختوں کے پیچھے کوئی جانور چھپا ہوا ہے، شاید چیتا ہی ہے، کیونکہ 1 سیکنڈ سے بھی بہت کم وقفے میں نے اس کی چمکتی ہوئی آنکھیں دیکھ لی۔ میں زمین پر لیٹ گیا اور آہستہ آہستہ درختوں کی طرف رینگنے لگا۔ ابھی میں نے بمشکل 5-7 فٹ ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ میری نگاہ سیاہ چونٹیوں کی ایک قطار پر پڑی جو ان درختوں کی جانب جا رہی تھی۔ میں نے غور سے دیکھا، درختوں کے پاس ایک بیل کی لاش پڑی تھی اور چیتا لاش کے عین پیچھے چپ چاپ کھڑا میری طرف گھور رہا تھا۔ چیتا دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور مجھے اپنی بصارت پر شبہ ہونے لگا کہ واقعی یہ چیتا ہے یا کوئی بڑا شیر۔ لیکن نہیں، وہ چیتا ہی تھا، کیونکہ چاند کی مدھم روشنی میں اس کی چمکتی کھال پر سیاہ دھبے مجھے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ میں دم سادے پڑا رہا۔ چیتے نے دبے پاؤں بیل کی لاش کے گرد چکر لگایا اور اس کا پچھلا حصہ کھانا شروع کر دیا۔ گوشت چبانے اور ہڈیاں کڑکڑانے کی آواز میرے کانوں تک پہنچنے لگی۔ میں نے فائر کے لیے بندوق اٹھائی تھی کہ دائیں جانب سے ایک چرخ اچھلتا ہوا نمودار ہوا۔ چیتے نے چرخ کو دیکھا اور چند قدم آگے بڑھ کر ہررایا۔ چیتے کی آواز سن کر چرخ زور سے چلایا اور بدحواسی میں بھاگتا ہوا سیدھا میری طرف دوڑا۔ اب میری حماقت بلکہ گھبراہٹ ملاحظہ کیجئے کہ چیتے پر گولی چلانے کے بجائے دھائیں سے چرخ پر فائر جھونک دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ چرخ تو وہیں ڈھیر ہو گیا اور چیتا گرجتا ہرراتا جنگل میں غائب ہو گیا۔ دیر تک اس کی آواز مجھے سنائی دیتی رہی۔ چیتے کے یوں صحیح سلامت فرار ہو جانے سے مجھ پر جنون کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ بیل کی لاش دیکھنے سے معلوم ہوا کہ چیتا تھوڑا سا گوشت ہی کھانے پایا تھا کہ اسے بھاگنا پڑا، اور ممکن ہے رات کے پچھلے پہر بھوک سے بے-تاب ہو کر دوبارہ ادھر آئے۔ ثنا اور بہرا درخت سے اتر کر میرے پاس پہنچ گئے اور بیل کو دیکھنے لگے۔ ثنا نے میرے پوچھنے پر نفی میں گردن ہلائی اور کہا، نہیں سرکار، یہ بیل ہماری بستی کا نہیں ہے۔ ٹارچ کی تیز روشنی میں لاش کا ایک بار پھر جائزہ لیا اور یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ شیر کے دانتوں کے نشان اس کی گردن پر موجود ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ شیر نے بیل کو مارا اور گھسیٹ کر یہاں تک لے آیا، لیکن اس کے بعد نامعلوم کیا واقعہ پیش آیا کہ وہ اپنے شکار کے گوشت سے پیٹ بھرے بغیر چلا گیا اور چیتے کو آنے کا موقع مل گیا۔ بیل کی لاش کے گرد پنجوں کے نشان دکھائی نہ دیے کیونکہ یہاں گھاس کثرت سے اگی ہوئی تھی۔ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کارروائی کرنی چاہیے کہ کچھ فاصلے پر قدادم گھاس میں سے چند گیدڑ شور مچاتے ہوئے نکلے اور ندی کی طرف بھاگ گئے۔ میں نے فوراً ٹارچ بجھا دی اور ثنا کو بھی لالٹین کی بتی گل کر دینے کا اشارہ کیا۔ گھاس برابر ہل رہی تھی جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ کوئی بڑا جانور گھاس کے اندر آہستہ آہستہ چل رہا ہے۔ دفتن بہرا پجاری بھیانک آواز میں چلایا، شیر شیر بھاگو! پھر وہ پاگلوں کی طرح ایک درخت کی طرف دوڑا، لیکن ٹھوکر کھا کر گرا اور وہیں پڑے پڑے چیخنے لگا۔ میں آج تک حیران ہوں کہ اس کمبخت کو سوجا کیا تھا۔ بہرا کو یوں چیختے دیکھ کر ثنا بھی لالٹین پھینک کر بھاگا اور اس سے پیشتر کہ میں کچھ سمجھ سکوں، گھاس میں سے ایک قوی ہیکل شیر برآمد ہوا، ثنا کی طرف لپکا اور ایک ہی جست میں اسے جا لیا۔ اب بہرا کے ساتھ ثنا بھی چلا رہا تھا، صاحب بچاؤ، شیر نے مجھے پکڑ لیا، ہائے مار ڈالا۔ یہ حادثہ اتنی سرعت سے پیش آیا کہ میرا ذہن قطعاً معاف ہو گیا۔ بہرا کے بھاگنے اور گھاس میں سے شیر کا نکل کر ثنا پر جھپٹنا مشکل سے چند سیکنڈ لگے ہوں گے۔ میں نے اندھا دھند شیر پر گولی چلائی۔ شیر جھلا کر میری طرف پلٹا، لیکن فوراً ہی رخ بدل کر ندی کی طرف بھاگا اور کنارے کنارے دوڑتا ہوا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔
بیرا مسلسل چیخ رہا تھا لیکن ثنا کی جانب سے کوئی آواز نہ آتی تھی۔ میں سمجھا کہ بیچارہ ختم ہو گیا، اور اس کی حالت واقعی ایسی ہی تھی۔ شیر کا پنجہ اس کے چہرے پر اس انداز میں پڑا تھا کہ دائیں آنکھ باہر نکل آئی تھی اور رخسار بالکل ادھڑ چکا تھا۔ دوسرا زخم سینے پر تھا۔ ثنا کا چہرہ اور سینہ خون میں لت پت ہو چکا تھا۔ میں نے پہلے اس کی نبض ٹٹولی، پھر سینے پر اپنا کان لگایا۔ دل کی حرکت ابھی جاری تھی لیکن بہت آہستہ۔ پھر اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں اور وہ بری طرح تڑپنے لگا۔ میں نے اپنی پیٹی سے بندھی ہوئی پانی کی بوتل کھولی اور چند قطرے اس کے حلق میں ٹپکانے کی کوشش کی، مگر دانت سختی سے بھنچے ہوئے تھے۔ پانی حلق کے اندر نہ جا سکا۔ ثنا نہایت صحت مند اور طاقتور آدمی تھا، اور جس طرح اس کی جان نکلی وہ منظر میں مرتے دم تک فراموش نہ کر سکوں گا۔ اگر میں گاؤں والوں کو بتا دیتا کہ ثنا کی موت کا باعث بیرا پجاری ہے تو وہ لوگ یقیناً اس منحوس شخص کی ہڈی پسلی ایک کر دیتے، لیکن ایسا کرنے سے ثنا تو اس دنیا میں دوبارہ نہ آتا۔ گاؤں والے اس کی حسرت ناک موت سے بے حد غمگین اور طیش میں تھے۔ بعض لوگ مجھے مجرم سمجھتے تھے۔ بیرا 3 روز تک بخار کی حالت میں پڑا پھنکتا رہا۔ اس کی پیشانی اور ایک گھٹنے پر سخت چوٹ آئی تھی۔ گاؤں کے ایک بڈھے لکڑہارے نے کچھ جڑی بوٹیاں پیس کر بیرا کے زخموں پر تھوپیں، اور چند دن کے اندر اندر نہ صرف اس کے زخم بھر گئے بلکہ بخار بھی ٹوٹ گیا۔ اگلے روز جب بیرا چلم پی رہا تھا، میں نے اس سے پوچھا، شیر دیکھ کر تم چیخے کیوں تھے؟ تمہیں معلوم نہ تھا کہ وہ مجھ پر یا ثنا پر حملہ کر دے گا؟ سرکار، مجھ سے قصور ہوا، معاف کر دیجئے، اس نے مکاری سے پلکیں جھپکاتے ہوئے کہا۔ معاف تو تمہیں میں اچھی طرح کروں گا، میں نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا۔ بیرا، میں اتنا نادان نہیں جتنا تم سمجھتے ہو۔ پہلے تم نے تلوادی جنگل کا ذکر چھیڑ کر میری آتش شوق بھڑکائی تاکہ میں کسی سانپ، بچھو یا مکڑی سے ڈسا جاؤں، لیکن تم نے دیکھا کہ ان چیزوں کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ پھر تم نے مجھے شیر کے ذریعے مروانے کی تدبیر عین وقت پر سوچی۔ میں تمہاری سمجھ بوجھ کی داد دیتا ہوں کہ تم نے بدلہ لینے کی ایسی تدبیر نکالی جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ وہ اٹھا اور روتا ہوا میرے پیروں پر گر پڑا۔ سرکار، یہ بالکل غلط ہے، بھلا میں آپ کو کیوں مروانے لگا؟ کہاں آپ، کہاں میں آپ سے دشمنی کر کے زندہ بچ سکتا ہوں؟ زیادہ بک بک مت کرو، اب تم ٹھیک ہو چکے ہو۔ کل تم میرے ساتھ جنگل میں چل کر اس شیر یا چیتے کو تلاش کرو گے، اور تمہاری جان بخشی کی یہی صورت ہے کہ چیتے کو ہلاک کرو یا شیر کو۔ میں تمہاری مدد کے لیے تیار ہوں، لیکن درندے پر گولی تم ہی چلاؤ گے۔ اور کان کھول کر سن لو، اگر تم نے بھاگنے یا دھوکہ دینے کی کوشش کی تو میں اپنے کارتوسوں کا پورا ڈبہ تم پر خالی کر دوں گا، سمجھے؟ اب اتفاق دیکھیے کہ جس وقت میں بیرا سے یہ باتیں کر رہا تھا، اسی وقت گاؤں کا مکھیا چند آدمیوں کے ساتھ رونی شکل بنائے آیا اور کہنے لگا، اس کی ایک گائے گزشتہ رات سے گم ہے اور تلاش کرنے کے باوجود اس کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ شاید شیر اسے پکڑ کر لے گیا ہے۔ تم رات کے وقت گائے کہاں باندھتے ہو؟ اپنے مکان کے صحن میں، اور دروازہ بند تھا۔ پھر گائے کیسے باہر نکل گئی؟ صاحب، آدھی رات کو اچانک میری آنکھ کھلی تو میں نے کتوں کے بھونکنے کی آواز سنی۔ کتے مسلسل بھونک رہے تھے۔ میں وجہ معلوم کرنے کے لیے اٹھا تو دیکھا صحن کا دروازہ کھلا ہے اور گائے موجود نہیں۔ میں بھاگتا ہوا باہر نکلا اور گائے کو آواز دی۔ اس کا نام رانی ہے۔ وہ میری آواز پر ہلی ہوئی ہے، جہاں ہو فوراً آ جاتی ہے، لیکن چیختے چیختے میرا گلا بیٹھ گیا۔ رانی نہ آئی۔ اس کے گلے میں جو رسی بندھی تھی وہ بھی ٹوٹی ہوئی تھی۔ صحن کی دیوار اگرچہ کچی ہے لیکن زیادہ اونچی نہیں، اور کوئی بھی شخص باہر سے دیوار پر چڑھ کر میرے گھر میں آ سکتا ہے، لیکن گاؤں بھر میں مجھ سے کسی کو دشمنی نہیں۔ پھر کون ایسا بے رحم ہوگا جو گاؤں ماتا کو یوں کھول کر جنگل میں لے جائے گا؟ جنگل میں؟ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ گائے جنگل میں لے جائی گئی ہے؟ جناب، گاؤں کے آدمیوں نے گائے کے کھروں کے نشان جنگل کو جاتے دیکھے، اور ان نشانوں کے ساتھ ساتھ کسی آدمی کے پیروں کے نشان بھی پائے گئے ہیں۔ میں سوچ میں ڈوب گیا۔ سریحن کسی شخص نے شرارت کی تھی اور مکھیا کے گھر میں آدھی رات کو کود کر گائے کھولی اور جنگل میں لے گیا، لیکن سوال یہ تھا کہ کس لیے؟ اچھا، تم لوگ اطمینان سے بیٹھو، ہم اس معاملے کی چھان بین کریں گے۔ میں نے سب کو دلاسا دے کر رخصت کیا اور بیرا کو ساتھ لے کر بیل گاڑی پر بیٹھا۔
میں نے محسوس کیا کہ بیرا کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن خوف کے مارے کہتا ہوا ہچکچاتا ہے۔ یکا یک وہ رونے لگا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور نرمی سے بولا، بیرا دیکھو، سچ سچ بتا دو، میں کچھ نہ کہوں گا۔ کیا گائے تم ہی کھول کر جنگل میں لے گئے تھے؟ اس نے آنکھوں سے گنگا جمنا بہاتے ہوئے اسبات میں گردن ہلائی اور بھرائی ہوئی آواز میں بولا، سرکار یہ لمبی کہانی ہے، اگر جیتا رہا تو سناؤں گا۔ آپ چاہتے ہیں میں اس شیر کو ماروں یا مر جاؤں تو میری بندوق مجھے دے دیجیے۔ اس نے جس انداز میں بندوق کے لیے التجا کی وہ میں رد نہ کر سکا۔ بندوق لا کر اسے تھما دی۔ اس کے چہرے پر بے پناہ خوشی کے آثار نمودار ہوئے۔ اس نے اپنی بندوق پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور ایسی آواز میں جس سے عزم کا اظہار ہوتا تھا کہا، آپ سمجھتے ہیں کہ بیرا ڈرپوک ہے؟ سرکار میں ڈرپوک نہیں، مجھے حالات نے ایسا بنا دیا۔ اگر آپ میری دیکھ بھال کا وعدہ کریں تو میں سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے شیر مار کر آپ کے پاس لے آؤں گا۔ آپ جائیے، بنگلے میں آرام کیجیے، میں اکیلا جنگل میں جاؤں گا۔ بہت اچھا، میں تمہاری اس بات سے خوش ہوا، لیکن پھر کہہ دیتا ہوں، اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی تو ایسی عبرتناک سزا دوں گا کہ زندگی بھر یاد کرو گے۔ میں نے کہا اور الٹے پاؤں اپنی قیام گاہ کی طرف لوٹ آیا۔ بیرا کی شخصیت میرے لیے ناقابل فہم معمہ بن گئی تھی۔ جب سے میری اس سے ملاقات ہوئی تھی، اس کی پراسرار شخصیت کے بہت سے پہلو میرے سامنے آ چکے تھے اور کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ اس کی فطرت میں کیا ہے۔ جس اعتماد اور عزم سے وہ اپنی بندوق لے کر گیا اور سورج چھپنے سے پہلے شیر کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا، اس پر مجھے بار بار حیرت ہو رہی تھی۔ پھر خیال آتا وہ مجھے دھوکہ دے کر بھاگ تو نہیں گیا۔ گاؤں کے مکھیا اور اس کی گائے کا راتوں رات غائب ہو جانے کا معاملہ مزید حیران کن تھا۔ بیرا نے اس کی گائے کیوں کھولی اور اسے جنگل میں درندوں کا کھاجا بننے کے لیے کیوں چھوڑا؟ ان سوالات پر غور کرتا ہوا میں قیام گاہ پر پہنچا۔ میری یہ قیام گاہ گاؤں کے درمیان بنا ہوا کچا مکان تھا جو میرے آنے سے پیشتر ایک لکڑہارے کے قبضے میں تھا۔ گاؤں والوں نے لکڑہارے کو ایک دوسری جگہ منتقل کر کے یہ مکان لیپ پوت کر میرے لیے تیار کر دیا۔ دودھ، دہی اور مکھن یہاں افراد سے تھا اور انڈوں اور گوشت کے لیے مرغیاں بھی کثرت سے تھیں۔ گاؤں کے سادہ دل اور سادہ لو باشندے میری از حد خاطر تواضع کرتے اور میں ان کی مہمان نوازی سے پورا لطف اٹھا رہا تھا۔ تیسرے پہر جب میں مکان سے باہر بیٹھا تھا، میں نے دیکھا گاؤں کا مکھیا اپنے 2-3 لڑکوں اور کئی آدمیوں کے ساتھ ادھر سے گزرا۔ مکھیا کا ایک لڑکا نہایت تندرست اور خوبصورت سفید گائے کی گردن میں بازو حمائل کیے چل رہا تھا۔ ان سب کے چہرے خوشی اور مسرت کے جذبات سے روشن تھے۔ مجھے باہر دیکھ کر مکھیا فوراً میری طرف آیا اور آتی میرے پاؤں چھوئے اور کہنے لگا، جناب میری گائے مل گئی۔ وہ بڑی پہاڑی کے قریب ایک درخت سے بندھی ہوئی تھی۔ ابھی میرا ایک لڑکا ادھر گیا تو گائے دکھائی دی۔ میں دم بخود اس کا منہ تکنے لگا۔ عجیب بات تھی کہ اس تمام عرصے میں کسی درندے نے گائے کو گزن نہ پہنچائی۔ مکھیا نے اپنے ساتھیوں کو چلے جانے کا اشارہ کیا اور زمین پر اکڑوں بیٹھ کر جیب سے ایک چھوٹی سی چلم نکالی اور اس میں تمباکو بھرا۔ چلم سلگانے کے بعد اس نے 2-3 کش لگائے اور آہستہ سے کہنے لگا، جناب یہ بیرا پجاری آپ کو کہاں سے مل گیا؟ بھگوان کے لیے اپنے آپ پر ترس کھائیے اور اس شخص کے ساتھ جنگل میں نہ جایا کیجیے۔ یہ اب تک کئی شکاریوں کو مروا کر ان کے روپے پیسے اور سامان پر قبضہ کر چکا ہے۔ جب میں یہاں آیا تھا تو یہ بات تم اس وقت بتاتے۔ جناب مجھے بیرا سے ڈر لگتا ہے، وہ جب چاہے مجھے مروا دے، کیونکہ میں اس کے بہت سے بھیدوں سے واقف ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ میری گائے کھول کر جنگل میں باندھ آنے کی حرکت بیرا کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اس نے اس طریقے سے مجھے تنبیہ کر دی کہ میں اس کا بھید آپ کے سامنے نہ کھولوں۔ تم بیرا کو کب سے جانتے ہو؟ اس روز سے جس روز وہ پیدا ہوا۔ بیرا میرا سگا چھوٹا بھائی ہے۔ میرے سر پر جیسے کسی نے ہتھوڑا دے مارا۔ چند لمحوں تک میں گم سم بیٹھا مکھیا کی طرف دیکھتا رہا۔ مجھے احساس ہوا کہ اس کے چہرے کے خد و خال، جسمانی قد و قامت اور کسی حد تک آواز بھی بیرا سے ملتی جلتی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ بیرا کے جسم پر لنگوٹی تھی اور مکھیا کے جسم پر کرتا اور دھوتی۔ بیرا کا سر منڈا ہوا، داڑھی مونچھ صاف اور چوٹی لمبی تھی۔ مکھیا کے سر پر بڑے بڑے بال اور چہرے پر گھنی مونچھیں تھیں۔
بیرا اگرچہ میرا بھائی ہے لیکن اس کی قاتلانہ سرگرمیاں اتنی بڑھ چکی ہیں کہ میں آپ پر ظاہر کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ دوسرے لوگوں کو اس کے ہاتھ سے بچایا جائے۔ شاید آپ کو معلوم ہو کہ 3 مہینے پہلے اس جنگل میں ایک نوجوان انگریز شکاری کو شیر نے مار ڈالا تھا۔ اسے شیر نے نہیں مارا تھا جناب، خود بیرا اسے وہیں چھوڑ کر چلا آیا اور اگلے روز گیدڑوں اور لکڑ بھگوں نے شکاری کو نوچ نوچ کر ہڑپ کر لیا۔ جناب مجھے اتفاقیہ طور پر علم ہوا وہ انگریز نوجوان اسی گاؤں میں بیرا کے ساتھ آیا تھا۔ میں اسی وقت سمجھ گیا کہ بیرا اس نوجوان کے پیچھے کسی بری نیت سے لگا ہوا ہے، کیونکہ شکاری کے بٹوے میں بہت سے نوٹ بھرے ہوئے تھے۔ شکاری نے گاؤں کے ایک آدمی کو کچھ رقم دے کر ایک بچڑا خریدا اور بیرے کے کہنے کے مطابق جنگل میں لے جا کر ایک درخت سے باندھ دیا۔ اس کا خیال تھا کہ شیر اس بچڑے کی بو پر آئے گا اور وہ اسے مار لے گا۔ 2 روز تک بچڑا محفوظ رہا، لیکن تیسری رات شیر نے اسے مار ڈالا اور گھسیٹ کر بہت دور ایک گہری کھائی کے قریب لے گیا۔ اس کھائی کے دوسرے کنارے پر ایک پہاڑی ٹیلہ ہے جس میں کئی غار بنے ہوئے ہیں۔ شیر اور ریچھ انہی غاروں میں رہتے ہیں۔ اگلے روز صبح جب بیرا نے بچڑا وہاں نہ پایا تو شکاری کو خبر کی اور شکاری اسی وقت بیرا کے ساتھ چل پڑا۔ اس کھائی سے اترائی کی جانب پنگرام کو جانے والی سڑک گزرتی ہے۔ میں اس روز پنگرام سے گاؤں کی طرف آ رہا تھا کہ کھائی کے قریب پہلے فائروں کی اور پھر شیر کے گرجنے کی آواز سنی۔ میں جلدی سے ایک درخت پر چڑھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک شیر بھاگتا ہوا آیا اور کھائی پھلانگ کر غار میں پناہ لینے کے بجائے ایک جھاڑی کے اندر چھپ کر ہانپنے لگا۔ میں درخت پر بیٹھا شیر کو بخوبی دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہی انگریز شکاری نمودار ہوا۔ اس کے کپڑے تار تار تھے اور وہ جوش و خروش سے جھاڑیاں پھلانگتا اور گھاس رونتا ہوا بڑھ رہا تھا۔ میں نے بیرا کو بھی اس کے پیچھے پیچھے دوڑتے دیکھا۔ بیرا نے شکاری کو بتایا کہ شیر کھائی پھلانگ کر دوسری طرف چلا گیا۔ نوجوان شکاری جو ہی کھائی عبور کر کے پتھر کے نزدیک پہنچا، شیر نے جست کی اور ایک ہی 2 ہتھڑ میں شکاری کو پرے پھینک دیا۔ یہ حملہ اس قدر غیر متوقع اور اچانک تھا کہ شکاری سخت زخمی ہو کر دور جا گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ شیر دھاڑتا ہوا اپنے غار کی طرف بھاگ گیا۔ میرے سامنے بیرا نے بے ہوش اور زخمی شکاری کی تلاشی لے کر اس کا بٹوا اور رائفل سنبھالی اور رفو چکر ہو گیا۔ میں نے شیر کے خوف سے شکاری کے نزدیک جانے کی جرأت نہ کی اور چپ چاپ گاؤں چلا آیا۔ 3 دن بعد میں پھر گیا تو ہڈیوں کے سوا وہاں کچھ نہ تھا۔ مکھیا نے بات ختم کی ہی تھی کہ گاؤں کے پرلے سرے پر غل مچا اور چند لمحوں بعد میں نے دیکھا کہ بیرا کندھے پر بندوق رکھے فاتحانہ شان سے گاؤں والوں کے جھرمٹ میں چلا آتا ہے۔ اسے دیکھتی ہی مکھیا چپکے سے کھسک گیا۔ بیرا نے میرے پاس آ کر بندوق ایک طرف رکھی اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، سرکار شیر مارا گیا، میرے ساتھ چل کر دیکھیے۔ اب اس کا ایک نیا روپ میرے سامنے تھا۔ میں نے کچھ کہے بغیر رائفل اور ٹارچ اٹھائی اور بیرا کے ساتھ جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اس ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اچھا سا کومنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔